अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्री पार्टीशन का आज हमारे पास फर्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अराइवल ऑफ इस्लाम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि हमें पता है कि इस्लाम का जो अराइवल है वो कहाँ पे हुआ था, अरब में, और अरब के भी किस रीजन में, मक्का में। तो अब इस्लाम मक्का से जो है फिर इर्द गिर्द के इलाकों में पहुंचा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है इस्लाम की तबलीग की, फिर आपके सहाबा इकराम जो थे उन्होंने तबलीग की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जो है मुख्तलिफ़ रीजन्स में जो है इस्लाम फैलता चला गया। जैसे कि हमारे पास जो पाइस कैलिफ्स थे, जो खुलफ़ाए राशिदीन थे, जिसमें हज़रत अबू बकर आते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक आते हैं, हज़रत उस्मान और फिर लास्ट पे हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो हम देखते हैं कि उन सहाबा इकराम ने, खुलफ़ाए राशिदीन ने किस तरह से इस्लाम को जो है फैलाया। मुख्तलिफ़ जो रीजन्स थे, मुख्तलिफ़ जो हमारे पास एम्पायर्स थी, उनके साथ वॉर्स लड़ी और मुख्तलिफ़ रीजन्स को जो है इस्लाम के दायरे में दाखिल किया। अब हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि बरसगीर पहले पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते थे, मुख्तलिफ़ दूसरे कंट्रीज़ भी जो थे इकट्ठे थे, तो उस पूरे ख़ित्ते को जो है सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो यहाँ पे इस्लाम कैसे आया? अरब में तो इस्लाम नाजिल हुआ, फिर इर्द गिर्द के इलाकों में, इराक़ में, ईरान में, शाम में, मिस्र में हम देखते हैं कि इस्लाम जो है फिर दाखिल होता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही मुख्तलिफ़ जो है यहाँ पे मिशंस भेजे गए, वहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों के लोगों के साथ जो है, मुख्तलिफ़ एम्पायर्स के साथ जो है वो वॉर्स हुई और इस्लाम को जो है वो प्रिवेल किया गया। तो हम देखेंगे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम जो है वो किस तरह से दाखिल होता है। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री जो है मैं आपको मैप से ही समझाऊंगी और फिर आप इन नोट्स को आप पढ़िएगा तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक मैप है जिसमें इस रीजन को मेंशन किया गया है। अब ये खिलाफत है। अब यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ, ये हमारे पास जो है अरेबियन पेनिनसुला है। अब अरेबियन पेनिनसुला जिसमें यहाँ पे आ जाता है ओमान और इधर उसके है यमन के ऊपर ये सारा कहलाता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। अब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ ही फिर इधर जो है इराक़ है, ईरान है, सीरिया है, ऊपर लेबनान और वो सारे इलाके जो हैं वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें इस्लाम जो है वो फैलता गया, तो यहाँ पे बात हो रही है 8th सेंचुरी की, 700 की। अब 712 में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आए थे और वही सिंध के रास्ते सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए और इस्लाम जो है वो यहाँ पे आया। अब हिस्ट्री हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सब कॉन्टिनेंट में क्यों आए, क्या सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से उनको जो है यहाँ पे हमला करना पड़ा। तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहाँ से हम लेके चलते हैं कि जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के ताजिर थे, अरब के जो ताजिर थे, हमें पता है ना वो तिजारत करते थे, मुख्तलिफ़ दूसरे इलाकों में जाते थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी तिजारत के पेशे से ही मुंसलिक थे और 12 साल की उम्र में जो है वो शाम गए थे तिजारत के सिलसिले में। फिर हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के माल को भी लेके वो तिजारत की गर्ज से जाते थे। तो इसी तरह से अरब जो ताजिर थे मुख्तलिफ़ अदवार में वो इस इंडियन ओशन के थ्रू, इंडियन ओशन का हमें पता है, हमने मैप सेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ी भी हुई हैं, वैसे भी हमें पाकिस्तान अफेयर्स में भी डिफरेंट एरियाज़ में हमने मैप पढ़े हैं। तो अब आपको पता होगा कि इंडियन ओशन की ये लोकेशन है। अब इसी इंडियन ओशन से गुज़रते हुए जो अरब ताजिर थे वो तिजारत करते थे। यहाँ पे एक छोटा सा इलाका मौजूद था जिसे साइलोन कहा जाता था। करंटली इसको कहा जाता है श्रीलंका, ठीक है। हिस्ट्री में इसका नाम क्या था? साइलोन। अब अरब ताजिर जो थे वो साइलोन यहाँ पे आए तिजारत की गर्ज से, कुछ यहाँ पे तिजारत करके वापस जाते रहे, कुछ यहीं पे सेटल हुए, यहाँ के लोगों, यहाँ की औरतों के साथ शादियाँ की, यहाँ पे इस्लाम की तबलीग की और फिर वहाँ पे ही उनके बच्चे वगैरह हुए। अब यहाँ से क्या था कि इस्लाम फैल रहा था। अब उनकी जो फैमिलीज़ थी, अब उनकी फैमिलीज़ हज की गर्ज से ना सऊदी अरब जाना चाहती थी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 6 बेड़े तैयार किए। अब उन बेड़ों में कुछ जो थे वही मुसलमान ताजरों की बीवियां, उनके बच्चे
اور ساتھ میں کچھ سامان تھا، اور وہ سامان جو تھا نا وہ تحائف وغیرہ تھے حجاج بن یوسف کے لیے، جو کہ اس وقت خلیفہ تھے، اور وہ اس ٹائم پہ عراق میں موجود تھے۔ اب ہوا کیا کہ یہاں پہ جب وہی بیڑے، وہی جو سمندری راستے کے ذریعے وہ جا رہے تھے، لوگوں کا کیا تھا مقصد کہ انہوں نے حج کرنے کے لیے جو ہے وہ سعودی عربیہ جانا ہے۔ اب جیسے ہی وہ انڈین اوشن سے گزرتے ہوئے یہاں پہ سندھ کے علاقے سے گزرے نا، تو وہاں پہ جو پائریٹس تھے، جن کو سمندری ڈاکو بھی کہا جاتا ہے، ان پائریٹس نے کیا کیا، ان سمندری بیڑوں کو لوٹ لیا، ان کے پاس جتنے بھی تحائف تھے، جواہرات، جو بھی چیزیں تھے وہ بھی لوٹ لی، اور ساتھ میں انہوں نے ان بیویوں کو اور ان بچوں کو یرغمال بنا لیا، ٹھیک ہے، ان کو کیپٹیوز بنا لیا، ان کو کیپچر کر لیا۔ اب دوسری طرف یہاں پہ دیکھیں، سندھ کا اس ٹائم راجہ تھا راجہ داہر۔ اب جیسے ہی مسلم خلیفہ جو یہاں پہ حجاج بن یوسف تھے عراق میں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سچویشن ہوئی ہے، تو وہ لیٹر لکھتے ہیں حجاج بن یوسف کو کہ آپ ہماری مدد کریں، اور یہ جو پائریٹس تھے، جو سمندری ڈاکو تھے، آپ ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کریں، کیونکہ آپ کی سمندری حدود میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ہماری جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ان کو کیپٹیوز بنایا ہے، اور ان کے سامان کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ ہمارے پاس لیٹر بھیجا جاتا ہے راجہ داہر کو، تو راجہ داہر کیا کرتا ہے، وہ ریفیوز کر دیتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے نہ تو سمندری ڈاکوؤں کو پکڑے گا، اور نہ ہی جو ان کی جو مسلمانوں کی بیویاں اور بچے ہیں ان کو واپس بھیجے گا۔ اب یہاں پہ پھر جیسے ہی یہ انکار جاتا ہے راجہ داہر کی طرف سے، تو پھر راجہ جو ہمارے پاس حجاج بن یوسف تھے، وہ ایک یہاں پہ نا اپنا فوجی دستہ بھیجتے ہیں۔ اب وہ فوجی دستہ جو ہے وہ یہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ اٹیک کرتا نہیں، وہ اتنا زیادہ اسٹرینتھن نہیں تھا۔ پھر دوبارہ سے جو ہے ایک فوجی دستہ بھیجا جاتا ہے محمد بن قاسم کی لیڈرشپ میں۔ اب محمد بن قاسم اس ٹائم ان کی عمر تھی 17 سال۔ اب وہ 17 سال کی عمر میں جو ہے وہ اپنا ایک فوجی دستہ لے کے آتے ہیں، بہت زیادہ وہ اسٹرانگ تھے، بہادر تھے، اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی کے تھرو جو ہے وہ سندھ کو کیپچر کیا۔ اب انہوں نے ایک اسٹریٹجی کیا اپنائی، وہ اسٹریٹجی بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ انہوں نے جو اسٹریٹجی یہاں پہ اپنائی تھی کہ جو یہاں پہ سندھ میں جو داخلی راستے تھے نا، وہاں پہ ایک ہندوؤں کا مندر تھا۔ اب اس مندر کے اوپر نا ایک ریڈ فلیگ لگا ہوتا تھا، اور یہاں پہ جتنی بھی ان کی فوجیں تھیں یا جو بھی تھے لوگ، ان میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک مندر کے اوپر یہ ریڈ فلیگ جو ہے وہ لہراتا رہے گا، تب تک ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پہ پھر محمد بن قاسم کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک منجنیق جو ہے وہ استعمال کی۔ اب منجنیق جو ہے یہ کیا ہے، جو کیٹیپلٹ ہوتی ہے نا وہ، اب کیٹیپلٹ کے ذریعے انہوں نے کیا کیا کہ اس ریڈ فلیگ کو ٹارگٹ کیا، اور اس کو سر نگوں کر دیا، اس کو گرا دیا۔ اب جیسے ہی یہ ریڈ فلیگ ان کے مندر سے نیچے گرتا ہے، ویسے ہی ان کی فوج کا یا ان کے لوگوں کا جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور یہاں سے پھر محمد بن قاسم جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں سندھ پہ۔ اب سندھ جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ سمندر ہے نا، عربین سی جو ہے، اور عربین سی سے یہاں پہ جو پورٹ قاسم ہے، اس کا نام بھی اسی لیے محمد بن قاسم یہاں سے انٹر ہوئے تھے، اسی لیے جو ہے اس کا نام بھی پورٹ قاسم رکھا گیا۔ اب یہ داخل کہاں سے ہوئے، سندھ سے، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ MCQs ہے کہ کس ریجن کو باب الاسلام کہتے ہیں۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، تو دروازے سے ہم انٹر ہوتے ہیں، تو یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے اسلام جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں انٹر ہوتا ہے، تو سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ اب محمد بن قاسم جو ہے وہ یہاں پہ انٹر ہوئے، انہوں نے پھر جو ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ریجنز کو فتح کیا۔ اب سندھ سے فتح کرتے ہوئے اس ریجن میں اپنے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے، جو ایڈمنسٹریٹو تھے، ان کو اپوائنٹ کرتے ہوئے وہ آگے جو ہے وہ مارچ کرتے جا رہے تھے، اور مارچ کرتے کرتے وہ پہنچتے ہیں ملتان کے علاقے میں، اور ملتان میں وہیں پہ جو ہے ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی جو ہائر اتھارٹی تھی، جو عراق میں خلافت تھی، وہ ان کو منع کرتی ہے اور وہاں سے واپس بلا لیتی ہے،
اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ارلی اسٹیجز جو ہیں وہ اسلام کی سٹارٹ ہوتی ہیں کہ اسلام کا جو ارائیول ہے وہ یہاں پہ شروع ہوا۔ اب کانٹیکسٹ کیا بنا، ریزن کیا تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ سندھ میں وہ انٹر ہوئے، وہ بھی پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں پہ ایک بات کرتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم انٹر ہو گئے تو انہوں نے کس طرح کی پالیسیز جو تھیں وہ اپنائی، تو وہ سینیریو بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ یہاں پہ ہوا کیا تھا کہ اسلام کے ارائیول سے پہلے جو یہاں پہ ہندوؤں کا کاسٹ سسٹم تھا، ہمیں پتہ ہے نا کہ ہندو جو ہے آج تک بھی جو ہے اس کاسٹ سسٹم پہ بہت زیادہ بیلیف رکھتے ہیں۔ جو یہاں پہ شودرز وغیرہ تھے، جو نچلی ذات کے لوگ تھے، ان کو کسی بھی قسم کے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان کو جو ہے اچھوت سمجھا جاتا تھا، کوئی لوگ ان سے بات نہیں کرتے تھے، یا پھر ان کو جو ہے انسانیت کا سٹیٹس بھی جو ہے وہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو باقی پولیٹیکل، سوشل، اکنامک رائٹس دینا تو جو ہے وہ دور کی بات ہے۔ تو یہ جو سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل انجسٹس تھا نا، اس کو ختم کیا گیا اور ایکویلٹی کو انشور کیا گیا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم آئے اور انہوں نے اپنے ڈیفرنٹ ریجنز کو فتح کیا اور وہاں پہ اپنے ایڈمنسٹریٹو جو ہیں وہ اپنائے، اپوائنٹ کیے، تو پھر یہ جو ان کی پالیسیز پہ بھی جو ہے انالیسس آتا ہے کہ محمد بن قاسم کی پالیسیز کیسی تھی۔ تو ان کی پالیسیز یہی تھی کہ جو انجسٹس تھا، سوشل انجسٹس، جو ڈسپیرٹیز تھی، ان ایکویلٹیز تھی، ان کو انہوں نے ختم کیا اور ایکویلٹی کو پروموٹ کیا۔ اور ساتھ میں جو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، کمپلشنز جو ہیں وہ بالکل نہیں اپنائی تھی کہ اگر اسلام کسی علاقے میں داخل ہوا ہے تو کمپلشنز کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو فورس کیا جائے گا کہ آپ اسلام جو ہے وہ قبول کریں، نہیں۔ انہوں نے یہاں پہ فریڈم دی تھی، ریلیجیس فریڈم، کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ریلیجنس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنی اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو انہی لینینٹ پالیسیز کی وجہ سے محمد بن قاسم کے آنے کے بعد اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیلا تھا، اور پھر ان کی پالیسیز سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے اسلام کی محبت جو ہے وہ اجاگر ہوئی تھی۔ پھر یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو سسٹمز تھا، جزیہ کا سسٹم، جو ایک ٹیکسیشن کا سسٹم ہوتا ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ نافذ کیا کہ جو نان مسلمز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے وہ جزیہ دیں گے۔ اب آپ کے مائنڈ میں ایک کویسچن ہوگا کہ یہ جزیہ کیوں پے کرتے ہیں نان مسلمز؟ کیونکہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں نا، مسلم اسٹیٹ میں ارلی سٹیجز میں یہی کانسیپٹ تھا کہ نان مسلمز کو جو ہمارے پاس ملٹری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، جب وارز وغیرہ ہوتی تھی نا، اس میں انوالو نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان ریٹرن ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے ان سے ٹیکس لے لیا جاتا تھا، ان سے فزیکل کوئی بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز یا ان کی سروسز نہیں لی جاتی تھی، اس لیے ان کے اوپر جزیہ جو ہے وہ امپوز کیا جاتا تھا، یہ ٹیکس کی فارم میں لیا جاتا تھا۔ اب ان کی پالیسیز محمد بن قاسم کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، محمد بن قاسم کو جب خلیفہ نے واپس بلا لیا اور پھر واپس بلا کے ان کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا، اور جیل میں ہی ان کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں محمد بن قاسم کے ساتھ جو بھی ہوا، لیکن ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ محمد بن قاسم جب فاؤنڈیشنز یہاں پہ اسلام کی بچھا گئے تو اس کے بعد کیا ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ اسلامک سوسائٹیز جو ہے، اسلامک اسٹیٹ، وہ سسٹم جو ہے وہ آتا ہے، ڈفرنٹ امپائرز جو ہیں وہ یہاں پہ بلڈ ہوتی ہیں، اور آس پاس کے جو نیبرنگ کنٹریز تھے، آپ یہاں پہ افغانستان لگا لیں، آپ یہاں پہ ایران لگا لیں، وہاں سے مختلف اسکالرز آئے، مسلم اسکالرز، انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ ان کی تبلیغ کی۔ اب ہم آگے پڑھیں گے بھی اور دیکھیں گے بھی، اب بھی ہم کرنٹلی بھی دیکھتے ہیں نا، جو ہمارے پاس ادھر مزارات ہیں، تو ان اولیاء کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا جو اوریجن ہے نا، یا کسی کا افغانستان سے ملتا ہے، یا پھر کسی کا سینٹرل ایشیا سے، یا پھر کسی کا ایران سے، یعنی انہی ریجن سے جو ہے وہ اولیاء کرام وہ مسلمان آئے اور انہوں نے یہاں کے لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی، اور پھر جو ہے یہاں پہ اسلام پھیلتا گیا۔ تو یہ ہمارے پاس ارلی ہسٹری ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے ارائیول آف اسلام جو ہے وہ سب کانٹیننٹ میں ہوا۔ یہی سارے پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ مینشنڈ ہیں، جو میں نے آپ کو اس میپ کے تھرو ایکسپلین کر دیے ہیں۔ اب ایک بات آپ اپنی مائنڈ میں رکھیے گا کہ پری پارٹیشن میں جسٹ سلیکٹیو ٹاپکس ہیں جو سی ایس ایس کے سلیبس کا حصہ ہیں،
اس میں ہمارے پاس 4-5 ریفارمرس ہیں اور کچھ ایجوکیشنل موومنٹس ہیں، اور پھر ہمارے پاس جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے وہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہمارے پاس حصہ ہیں سی ایس ایس کے سلیبس کا، اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے۔ باقی جو ہسٹری کے ٹاپکس ہیں یا تو وہ آپ کو پی ایم ایس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، یا پھر وہ آپ کے آبجیکٹیوز میں آپ کی ہیلپ کریں گے، یا پھر آپ کو ہسٹری سے جو ہے وہ اویئرنیس دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے پرسپیکٹیو سے آپ نے ان ٹاپکس کو پریپیئر کرنا ہے۔